बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम ए टू जी। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज हम बात करेंगे, साल 2016 गुजर रहा है और ये साल कैसा रहा सियासी जमातों के लिए। इस साल में क्या सरगर्मियां रहीं, किसने क्या खोया क्या पाया। साल 2016 का सियासी लिहाज से एक पोस्टमार्टम आपके सामने पेश करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार शहजाद चुगताई साहब। और ओवरऑल कहा जा रहा था कि जी दहशतगर्दी के खात्मे का साल साबित होगा 2016 पाकिस्तान के लिए। बैरूनी और अंदरूनी जो चैलेंजेस हैं उनमें काफ़ी हद तक जो है वो कामयाबियाँ हासिल होंगी। सियासी जमातें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मुख्तलिफ ज़िमनी इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन और उसके बाद मेयर और इस सारे मामलात में और कश्मीर के इलेक्शन में नबर्द आज़मा रही। किसने किस पर बरतरी हासिल की, किसने क्या खोया क्या पाया, कौन आगे बढ़ा कौन पीछे गया। सूबे और वफाक में जो हुक्मरान जमातें हैं वो मजबूत हुई हैं या कमज़ोर हुई हैं। और अब एक साल आगे रह गया है 2018 के इलेक्शन से पहले, तो उसमें जाने के लिए कौन सी जमातें किस हद तक तैयार हैं, किसकी कितनी कुव्वत बड़ी है, किसकी अददी कुव्वत है, किसके पास ज़्यादा इलेक्टेबल लोग हैं और किसने अवाम के सामने कारकर्दगी दिखाई है। अब अगले इलेक्शन से पहले जब बात होगी कारकर्दगी क्या है तो किसकी प्लेट में क्या चीज़ें हैं, कौन जाएगा अवाम के पास क्या दिखाएगा। दहशतगर्दी का खात्मा, लोड शेडिंग का खात्मा, सी पैक या हुकूमत के मामलात होंगे जो अवाम के सामने लेके जाएंगे। और अपोजिशन ने पूरा साल पनामा पे गुजारा और उसके बाद लॉन्ग मार्च और फिर लॉकडाउन कराची और लॉकडाउन इस्लामाबाद, ये सारी बातें होती रहीं। और ख़ुद कराची की सियासी सूरत हाल क्या रही, MKM का सियासी मुस्तकबिल क्या है, पाक सरजमीन पार्टी आ गई, कराची की सियासत लंदन और कराची में बढ़ गई। इन सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। शहजाद साहब, क्या रहा ओवरऑल सियासी सरगर्मियाँ कैसी रहीं? पूरा साल जो है वो जिन तवक्कुआत के साथ शुरू हुआ था उसी तरीके से आगे बढ़ा, या सियासी जमातों ने एक दूसरे को सिर्फ जो है वो नीचा दिखाने के लिए जो कशमकश सारा साल जारी रखी, उससे अवाम का कोई फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, मुल्क आगे बढ़ा, मैशत मजबूत हुई, कमज़ोर हुई? किस तरह एनालिसिस करते हैं सारी सूरत हाल का? ये 2016 का साल बहरहाल पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ इस लिहाज से कि एक तो आपके यहाँ लोड शेडिंग जो बहुत बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट के लिए भी, आवाम के लिए भी और मईशत के लिए भी, क्योंकि मईशत का ताल्लुक लोड शेडिंग से ही है। अगर बिजली नहीं होगी तो फिर आपकी मईशत जो है सिफर है। तो इस लिहाज से नए प्रोजेक्ट लगे और न्यूक्लियर बिजली की तरफ भी हमने पेशरफ्त की और आपके मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछाने के प्लान का आगाज़ हुआ। आपके मुल्क में मेट्रो बस 2-3 प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गए, नए प्रोजेक्ट शुरू हुए। ग्रीन ऑरेंज ट्रेन वो शुरू हुई। कराची में ग्रीन बस और ऑरेंज बस दोनों प्रोजेक्ट शुरू हुए। तो मतलब तरक्याती लिहाज से भी 2016 हम देखें तो अच्छा साल साबित हुआ। और आपको याद होगा कि हमारे जो साबिक आर्मी चीफ थे राहिल शरीफ, उन्होंने ये कहा था कि 2016 का जो साल है वो दहशतगर्दी का आखिरी साल साबित होगा। और मैं समझता हूँ कि हमने इस मामले में भी खासी पेशरफ्त की है। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म तो मैं नहीं कह सकता हुई है, दो महीने से तो कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं हुआ, दहशतगर्दी नहीं हुई शाहजहां के वाक़े के बाद। लेकिन ये कि इसमें भी हमने कामयाबी हासिल की, इस महाज पे भी हम बहुत आगे बढ़े। और जो सियासी महाज की आप बात करें तो मैं नहीं समझता कि सियासी जमातों ने, 2 जमातें ऐसी हैं जिन्होंने एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की है, वो आपस में लड़ती रही, पीपल पार्टी और नून लीग और तहरीक इंसाफ। लेकिन बाकी जमातें आपस में नहीं उलझी हैं और मतलब ये पॉजिटिव साइन है। अगर हम 1 बाई 1 मुख्तलिफ सियासी जमातों को डिस्कस कर लें तो पहले तो आती है सबसे बड़ी हुक्मरान जमात है, अददी कुव्वत उसकी ज़्यादा है, कौमी असम्बली में, सेनेट में और वो वफाक में और पंजाब में हुकूमत कर रही है। और उसके साथ साथ उसने बलूचिस्तान में भी अब हुकूमत हासिल कर ली, पहले उसके तहादियों के पास हुकूमत थी। तो मुस्लिम लीग की अगर सियासत डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर अपोजिशन जमातों की या दूसरी जमातों की या दूसरे जो सूबों में हुक्मरान जमातें हैं, तो मुस्लिम लीग ने ये साल जब शुरू किया था 2016, तो वो उस वाक़े से तो गुजर चुके थे 2014 वाले वो धरने से भी और उसके बाद भी। तो उस वक्त ऑपरेशन चल रहा था कराची का और ज़रब अज़ब का, और उसके साथ साथ दहशतगर्दी और ये टेरर फाइनेंसिंग की वजह से बहुत सारी गिरफ्तारियाँ और बहुत सारे अवामी दबाव, और उसके बाद फिर अचानक जो है वो पनामा का मामला आ गया। तो हुकूमत के लिए पूरा साल जो है दबाव की कैफियत रही, हुकूमत जो है मुश्किलात का शिकार रही, या आप समझते हैं कि अब उन सारे मामला से वो बिलाखिर निकल गई है साल के? या मैं यानी कि कह सकता हूँ कि 29 नवंबर के बाद जो है वो हुकूमत की मुश्किलात कम हो गई हैं। उससे पहले तो हुकूमत पूरे साल दबाव में रही, लेकिन हुकूमत ने
اس چیلنج کو قبول کیا اور اپنی جو ان کا پیس تھا کام کرنے کا اس پر انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اسی پیس سے وہ کام کرتے رہے اور انہوں نے جو مخالفین تھے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب اور شیخ رشید نے یہ اعلان کیا تھا کہ 2016 الیکشن کا سال ثابت ہوگا. تو بہرحال یہ کہ 2016 الیکشن کا سال ثابت نہیں ہوا اور امید یہ کی جاتی ہے، جو سیاسی منظرنامہ ہے، جو سینیریو ہے، اس میں یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ 2017 بھی الیکشن کا سال ثابت نہیں ہوگا. حالانکہ پیپل پارٹی کی جو ان کی حلیف جماعت ہے، فرینڈلی اپوزیشن ہے، اس کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ارلی الیکشن ہو جائیں. ارلی الیکشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بہت پہلے الیکشن چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ کم سے کم 6 مہینے پہلے الیکشن ہو جائے. وہ ان کی کوئی سیاسی حکمت عملی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ہر محاذ پہ بہترین کیا کہتے ہیں فائٹ کی اور کیا کہتے ہیں. لیکن عام تاثر تو یہ ہے کہ حکومت جاتے جاتے بچی ہے. بڑے بال جو ہیں یہ اس حادثے سے دوچار ہوتے ہوتے بچے ہیں کہ ان کی حکومت جا سکتی تھی. بیچ میں وزیر اعظم نواز شریف خود بڑے دباؤ میں رہے اور پھر ان کا ایک ہارٹ سرجری کا آپریشن جو ہے اس کی وجہ سے ان کو کافی کئی ہفتے وہ بیرون ملک رہے، وہاں علاج کرانا پڑا، اس دوران واپس آئے. ان دنوں باتیں ہو رہی تھی کہ شاید وزیر اعظم کو ریپلیس کیا جائے گا، ملک بغیر وزیر اعظم کے کیسے چلایا جائے گا، کسی سینئر وزیر کو، بلکہ چودھری نثار کا اور دوسرے لوگوں کا نام بھی آگے تھا کہ ان کو وزارت عظمیٰ جو ہے وہ دے دینی چاہیے. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نواز شریف کو استعفیٰ دے کے چلے جانا چاہیے، آرام کرنا چاہیے. جیسے عمران خان اور شیخ رشید تو اس میں پیش تھے. تو یہ جو سارے مراحل سے نشیب و فراز سے گزری مسلم لیگ، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والا سال ان کے لیے جو ہے ان مشکلات کے بعد آسان ہوگا یا ابھی مزید چیلنجز ہیں ان کے لیے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اب کسی چیلنج کا سامنا نہیں ہے اور آنے والا سال بھی ان کے لیے بہت اچھا ہوگا. 11 مئی 2013 کو الیکشن ہوئے تھے. اس کے بعد 3-4 مہینے کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ ہاٹ واٹر میں آ گئی تھی اور اس کو مسائل کا سامنا تھا. سب سے بڑا جو ایشو تھا جو آپ نے ذکر کیا کہ حکومت ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ حکومت ختم ہونے کے امکانات بڑھ گئے تھے اور یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حکومت آج ختم ہو جائے گی، کل ختم ہو جائے گی اور جوڈیشل مارشل لا لگ جائے گا، یا یہ کہ کوئی اور تبدیلی آ جائے گی، کسی سپریم کورٹ کے جج کو یا کسی ریٹائرڈ جج کو حکومت حوالے کر دی جائے گی. یہ سب باتیں ہوتی رہی لیکن یہ کہ اس سے حکومت مایوس نہیں ہوئی. سب سے بڑی کامیابی یہ کہ حکومت نے اس سے کوئی اپنے صفوں میں انتشار نہیں پھیلنے دیا، کوئی اس مایوسی کی فضا سے نکلنے کی کوشش کی. اور اس میں بہرحال یہ کہ نواز شریف صاحب خوش نصیب وزیر اعظم ہیں، ان کے ستارے جو ہے ہمیشہ عروج پہ رہتے ہیں، اب بھی عروج پہ ہیں اور اب بہت زیادہ عروج پہ چلے گئے. تو لیکن یہ کہ وہ 3 اپریل غالباً تھا، 3 اپریل کو یہ پاناما کا ایشو جو ہے وہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹنے والی صورتحال پیدا ہوئی اور وہ جو پاناما کا اسکینڈل ایک دم سامنے آیا اور اس کے آنے کے بعد پھر جو اپوزیشن کے مردہ گھوڑے میں جان پڑ گئی اور اپوزیشن نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس کے نتیجے میں حکومت کو گرانے کی ایک بہت بڑی کوشش، سازش تو میں نہیں کہوں گا، بہرحال اپوزیشن یہی کرتی ہے کہ حکومت کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتی ہے اور اپنا پلان بناتی ہے. تو اچھا، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مختلف حکومتیں جو ہیں وہ جب دباؤ کا شکار ہوتی تھیں تو ان کی سیاسی جماعتوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا ایک عمل شروع ہو جاتا تھا. کچھ ایک بڑا گروپ، ناراض لوگوں کا گروپ جو ہے وہ ٹوٹ کے کہیں ناراض ہو کے بیٹھ جاتا تھا یا اپنا دھڑا بنا لیتا تھا. تو اس پورے سال میں مسلم لیگ کے ساتھ بھی اس طرح کے خدشات تھے. تو آپ کو کسی موقع پہ، کسی لمحے پہ کوئی ایسا تاثر ملا کہ مسلم لیگ کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے، مسلم لیگ کے اندر ناراضگیاں ہیں، مسلم لیگ ایک بڑی جماعت ہونے کے ناطے بہت سارے ایم این اے، بہت سارے ایم پی اے جو ہیں ان کو وزیر اعظم ٹائم نہیں دے رہے، وزیر اعلیٰ پنجاب ٹائم نہیں دے رہے، تو وہ الگ گروپ بنا سکتے ہیں؟ کوئی ایسی سٹیج آئی؟ مسلم لیگ میں ٹوٹ پھوٹ تو شروع میں ہو گئی تھی اور مطلب اس حوالے سے بریک تھرو تو یہ ہوا تھا کہ جاوید ہاشمی ٹوٹ کر چلے گئے تھے تحریک انصاف میں. وہ تو الیکشن سے پہلے کی بات، 2013 کے الیکشن سے پہلے. وہ کچھ ان کے غوث علی شاہ ناراض ہو گئے ان سے، وہ اس بات پہ ناراض ہوئے کہ مجھے، وہ تو پھر پورا ایک گروپ تھا نا، ذوالفقار کھوسہ الگ ہو گئے وہ سب. پھر یہ ہوا کہ وہ یہ حافظ الدین جو کراچی کے ایم پی اے تھے وہ بھی ناراض ہوئے. تو مطلب یہ کہ ان کے ایسا نہیں ہے کہ مسلم لیگ میں کوئی ناراضگیاں نہیں ہوئی یا مسلم لیگ میں کوئی کیا کہتے ہیں کوئی نکل کے دوسری پارٹی میں نہیں گیا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ میں ایسی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی. اور مسلم لیگ میں ٹوٹ پھوٹ کو اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی وہ غالباً 93 میں جب پوری پنجاب اسمبلی اپنے سیاسی وفاداریاں بدلی تھیں اور عالمی ریکارڈ قائم ہوا تھا. گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں پنجاب اسمبلی کے نام آیا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں کبھی ارکان نے وفاداریاں چینج نہیں کی تھیں.
تو پوری پنجاب اسمبلی جو تھی بھٹو کے ساتھ چلی گئی تھی, غلام اسحاق کے ساتھ چلی گئی تھی, تو وہ ایک ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی. اس کے بعد مسلم لیگ جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن رہی اور اب بھی سیٹل ڈاؤن ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں اس میں مسلم لیگ سب سے زیادہ یعنی کہ بہتر پوزیشن. ایک جھگڑا تو سارا سال رہا نا, وہ ابھی بھی فیصل آباد کے الیکشن میں بھی دیکھا گیا کہ ایک طرف چودھری عابد شیر علی اور ان کے والد جو ہیں ان کا ایک الگ پوائنٹ آف ویو رہا مسلم لیگ کے اندر, دوسری طرف رانا ثناء اللہ گروپ اور ان کے جو حامی ہیں ان کی آپس میں فیصل آباد کی سیاست کے اندر جو ہے وہ کشمکش رہی. تو اس پہ چودھری شیر علی نے تو کافی تیز و تند بیانات بھی دیے اور بعد میں پارٹی قیادت کے لیے مسائل بھی لگتا تھا کہ پیدا ہوں گے اور فیصل آباد کی پولیٹکس کے اندر مسائل ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں پنجاب کی سطح پہ جا سکتی ہیں. ماضی میں رانا ثناء اللہ کو ہٹایا گیا تھا سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بعد, اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پرویز رشید صاحب کو سائڈ لائن کیا گیا, اس سے پہلے مشاہد اللہ صاحب کو سائڈ لائن کیا گیا. تو یہ پارٹی کے اوپر پریشر تو آئے. دیکھیں رانا ثناء اللہ کو تو وہ ماڈل ٹاؤن کا ایک واقعہ تھا, تو اس واقعے کے بعد جو ہے انہوں نے ہٹایا تھا. اور پرویز رشید کو یہ نیوز گیٹ اسکینڈل جو ایک دم منظر عام پہ آیا تھا اور اس کا ایک کمیشن بھی اب کام کر رہا ہے, تو پرویز رشید کو اس بنیاد پہ ہٹایا گیا تھا. تو اور اگر آپ تھوڑا سا اور اس کو بڑھا لیں اور بڑھا چڑھا کے بات کریں تو چودھری نثار اور دوسرے مسلم لیگیوں کے درمیان اور کم از کم 3 ایسے مسلم لیگی وزیر ہیں, فیڈرل منسٹر ہیں جو کہ چودھری نثار کو پسند نہیں کرتے. ان کی چودھری نثار سے بات چیت, وہ تو بات چیت کرتے ہیں خواجہ آصف کی, اور جہاں بات چیت بند ہے خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ یہ اس قسم کے اختلافات تو ساری پارٹی میں ہوتے ہیں. پیپل پارٹی کے اندر بھی ہیں, وہ ناہید خان ناراض ہیں. اور لیکن مجموعی طور پر مسلم لیگ کو پہلے میں نے کہا پہلے مسلم لیگ کی بات ختم کر لیں تو مسلم لیگ کو اوور آل قیادت نے انٹیکٹ رکھا پورا سال. جی دیکھیں مسلم لیگ کی سب سے بڑی کامیابی تو یہ تھی کہ مسلم لیگ نے حکومت بنائی. مسلم لیگ پاور میں ہے, مسلم لیگ مرکز میں پاور میں ہے, مسلم لیگ کی بلوچستان میں حکومت ہے, اور مسلم لیگ کی غالباً بلتستان میں بھی, گلگت بلتستان میں, کشمیر میں بھی حکومت ہے. تو مسلم لیگ کی جو فورس ہے جو ان کو متحد رکھے ہوئے وہ اقتدار ہے. تو اقتدار کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو ٹیمپٹیشن ہوتا ہے اور دوسری پارٹیوں کے جو MNA MPA اور لیڈرز ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اقتدار کا حصہ بنے, پاور کوریڈور میں آئیں. تو وہ ایک مجموعی طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ بہتر سال رہا. ان کے لیے بہت بہتر سال تھا. حالانکہ مشکلات رہیں, دوسری جماعتوں میں 2 بڑے مسائل آئے, ایک پاناما والا اور اس کے بعد یہ نیوز گیٹ اسکینڈل والا. جی ہاں, تو اس سے وہ نکل. اور پھر وہ TOR کا بھی جب وزیر اعظم کا نام آ رہا تھا تو اس سے پیپل پارٹی نے ان کو ریسکیو کیا, نکالا. تو وہ بھی ایک بڑا کرائسس تھا. پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں میں بات کریں گے, لیکن وقت ہو گیا چھوٹی سی بریک کا. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں سال 2016 کیسا رہا, سیاسی جماعتوں کی کارکردگی کیسی رہی, سیاسی جماعتوں نے کیا کھویا کیا پایا, کس سیاسی جماعت نے آگے کی طرف پیش قدمی کی ہے, کیسے کیا مشکلات رہیں اور کن چیلنجوں سے گزر کر وہ آج کہاں کھڑے ہیں. اس پہ بات ہو رہی ہے. شہزاد چغتائی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام A to Z. میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید. آج بات ہو رہی ہے شہزاد چغتائی صاحب, سینئر صحافی اور تجزیہ نگار, ان کے ساتھ کے سال 2016 جو سیاسی جماعتوں کے لیے کیسا رہا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے گفتگو کی اور اس میں جو مختلف چیلنجز آئے, مختلف مشکلات آئیں جو نشیب افراد مسلم لیگ نون اور ان کی قیادت نے دیکھے, بالخصوص پاناما اسکینڈل اور اس کے بعد نیوز گیٹ اسکینڈل اور TORs, یہ ساری چیزیں. اس پہ شہزاد صاحب نے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا, بتایا کہ کس طریقے سے وہ سروائیور پارٹی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجموعی طور پر انہوں نے یہ سال کامیابی سے گزار لیا اور ان کے اقتدار کی وجہ سے ہی ان کو وفاق میں اور صوبوں میں اور دیگر علاقوں میں جو حکومت ملی ہے اس میں ان کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے. اب بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے. گو کہ قومی اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں جو بڑی پارٹی ہے وہ
اپوزیشن ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اس پہ میں یقیناً آپ سے بات کروں گا، لیکن تحریک انصاف نے سارا سال عوامی توجہ حاصل کیے رکھی، لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے پہلے لانگ مارچ کی طرف رکھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم لاک ڈاؤن اسلام آباد کریں گے، اور وزیر اعظم کا استعفیٰ، اور اس کے لیے سارا سال وہ جلسے جلوس کرتے رہے۔ تو تحریک انصاف نے یہ سال کیسا گزارا؟ وہ 2015 کے مقابلے میں 2016 میں آگے بڑھے، عوامی مقبولیت کا گراف اوپر آیا یا وہیں پہ رہا یا نیچے گیا، اور لوگوں کو ان سے جو توقعات تھیں وہ کس حد تک پوری ہوئیں، اور عمران خان ذاتی طور پر اور عمران خان سیاسی طور پر کتنے کامیاب دکھائی دیتے ہیں؟ عمران خان کا ایک بہت بڑا المیہ تو یہ ہے کہ وہ سولو فلائٹ کرتے ہیں اور چومکھی ہر ایک چاروں طرف وہ لڑائی لڑتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ عمران خان کی کسی پارٹی سے اس وقت جو ہے نہ مفاہمت ہے اور نہ ان کے تعلقات اچھے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر مسلم لیگ کو دیکھیں، آپ مسلم لیگ نون کو دیکھیں اور پیپل پارٹی کو دیکھیں، تو دونوں جماعتوں میں اور دونوں جماعتوں کی جو سربراہان ہیں آصف زرداری صاحب اور وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب، ان میں بہت زیادہ لچک ہے، جو لچک عمران خان میں نہیں پائی جاتی۔ عمران خان اب اس وقت بھی اپنی پارٹی کے بحران میں الجھے ہوئے ہیں، اور اپنی پارٹی کے اندر جو ہے ان کے بہت زیادہ کرائسز ہے۔ اب جسٹس وجی وہ ان سے الگ ہوئے، اور اس کے بہت سارے لوگ ابھی حال ہی میں انہوں نے جو فیصل آباد کا الیکشن ہوا تو بہت سارے لوگ انہوں نے نکال دیے اور بہت سارے لوگوں کو فارغ کر دیا۔ تو عمران خان میں ایک یعنی کہ ڈکٹیٹر شپ جو ہے ان کے مزاج میں شامل ہے، آمرانہ ان کی سوچ ہے، آمرانہ ان کا ایک اسٹائل ہے کہ وہ ذرا سی اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو بھڑک اٹھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے سربراہ محمد نواز شریف اور پیپل پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری میں بہت زیادہ لچک ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ماریں کھائی ہیں، بہت زیادہ انہوں نے مصائب۔ اچھا، جو عمران خان صاحب کی شخصیت ہے اور جس طریقے سے انہوں نے سیاسی محاذ پہ پیش رفت کی ہے، اور آج اتنی پاپولر پارٹی کے وہ قائد ہیں، اور ان کی ایک کال پہ جو ہے وہ سب سے کم وقت میں سب سے بڑے جلسے ہو جاتے ہیں، تو یہ تو ان کی کامیابیاں ہیں اور لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں، وہ کریڈیبل ہیں۔ یہ بتائیں کہ پورا سال انہوں نے حکومت کو ایک طرح سے نچا کے رکھا، وہ اپوزیشن کی مطلب اپوزیشن لیڈر نہ ہوتے بھی ان کی جماعت جو ہے وہ حکومت کے لیے درد سر بنی رہی، تو یہ تو آپ ان کو کامیابی اور اس کا کریڈٹ تو آپ دیں گے کہ انہوں نے حکومت کو بیک فٹ پہ رکھا، پورا سال حکومت فرنٹ فٹ پہ کھیلتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ دیکھیں، نمبر 2 پارٹی تو پیپل پارٹی ہے اور نمبر 1 مسلم لیگ نون ہے۔ عمران خان کی تیسری پوزیشن ہے، اور عمران خان کی جو اپوزیشن ہے وہ کوئی اتنی طاقتور اپوزیشن نہیں ہے، ان کے ساتھ اتنے ان کے زیادہ ارکان اسمبلی نہیں ہیں، سینٹ میں تو وہ بہت ہی کم ہیں، اور صوبوں کی آپ بات کریں تو پنجاب میں بھی ان کی بہت کم سیٹیں ہیں، سندھ میں تو ان کی ایک سیٹ تھی، وہ ایک دو سیٹیں ہیں، اور ایک سیٹ وہ حفیظ الدین کی تھی، وہ بھی انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ بلوچستان میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے جتنا نواز شریف کو تنگ کیا، جتنا حکومت کو تنگ کیا، تو اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو اتنا جیسے بے نظیر اور نواز شریف تھے، تو کبھی نواز شریف نے بے نظیر کی حکومت کو اتنا تنگ نہیں کیا، اور بے نظیر نے کبھی اور انہوں نے ان کو تنگ نہیں کیا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لحاظ سے عمران خان تو بہت ہی یعنی کہ پیک پہ گئے، بہت آگے گئے، اور کیا کہتے ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو یعنی کہ ناکو چنے جو ہے نا وہ چبا دیے۔ تو یہ تو عمران خان کا کریڈٹ۔ اچھا، یہ تو ہو گیا بطور اپوزیشن پی ٹی آئی کی جو کارکردگی ہے۔ اب صوبہ جو ہے جہاں پہ ان کی حکومت ہے کے پی کے، وہاں پہ ان کی حکومتی کارکردگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہاں پہ پی ٹی آئی کس حد تک متاثر کن کارکردگی؟ حکومتی کارکردگی کا تو یہ ہے کہ وہ بھی اب الیکشن میں جائیں گے، اور جب الیکشن ہوں گے تو دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کس قدر انہوں نے کام کیا اور کیا ان کی کارکردگی۔ بہرحال ان کے دعوے بہت زیادہ ہیں کہ انہوں نے وہاں کے پی وہاں پہ اپنے صوبے میں بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہے، اور اب وہاں پہ غالباً یہ بھی ہو گیا ہے کہ جو ایف آئی آر ہے وہ آن لائن جو ہے درج کی جا رہی ہے، یا یہ کہ انہوں نے ٹھیکے آن لائن کر پولیس کو انہوں نے بہتر کیا ہے، ریونیو کو انہوں نے بہتر کرنے کی کوشش کی، زمینوں کے معاملات بہتر کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو اگر انہوں نے وہاں وہ کام کیا ہے تو اس پہ جو مسلم لیگ نون ہے یا پیپل پارٹی ہے یا مولانا فضل الرحمان ہے اس پہ ان کو تنقید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ میں تو نواز شریف صاحب کو مشورہ دوں گا کہ جو عمران خان نے اچھے کام کیے ہیں ان کی وہ تعریف کریں نہیں کریں، لیکن ان کو کم از کم پورے ملک میں وہ اپنائیں، تاکہ یہ کہ اس سے پبلک کو فائدہ ہو۔ جیسے کہ اگر ایف آئی آر آن لائن ہو گئی ہے تو یہ بہت اچھا ہو گیا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پولیس ایف آئی آر درج نہیں کرتی، اور کراچی میں
आए दिन। लेकिन एक बड़ा उनका दावा था कि 90 दिन के अंदर करप्शन का खात्मा कर देंगे। अब उन्होंने आके एहतसाब कमीशन बनाया, उस एहतसाब कमीशन के सरबराह ने जो है वो अलग हो गए और उन्होंने इल्जामात लगा दिए, मुदाखलत की जाती है और सही तरीके से काम नहीं करने दिया जाता। इसी तरह उनके वज़ीर आला और उनकी काबीना के अरकान के खिलाफ करप्शन के बहुत सारे इल्जामात सामने आए और उसमें यह भी कहा गया कि जी वहाँ पे मनपसंद लोगों को ठेके दिए जाते हैं, वहाँ पे क़वायद ज़ाबित की खिलाफ वर्जी की जाती है। एक तरफ 90 दिन का क्लेम था, दूसरी तरफ अपने लोगों पे इल्जामात हैं और फिर वो शफाफियत और वो जो बात थी वो उस हद तक नज़र नहीं आती जिस तरह दावा किया गया था। देखें, जो आप निज़ाम के बदलने की जो बात करते हैं तो वो 90 दिन तो बहुत मुख्तसर मुद्दत है। निज़ाम तो आप 90 महीने में क्या, मैं समझता हूँ कि कई सालों में नहीं बदल सकते, क्योंकि जो हमारा एक निज़ाम बना हुआ है, हमारा एक मिजाज बना हुआ है, लोग उस मिजाज में ढल चुके हैं, उनकी आदतें मुख्तलिफ हैं। तो मैं समझता हूँ कि निज़ाम बदलना इतना आसान नहीं है, बल्कि निज़ाम को आप ठीक करें, उसको बेहतर करें और अपने आप को उसमें खुद को उसमें ढालें, एडॉप्ट करें, तो मतलब ये कि बेहतरी आ सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एकदम जो है आप कोई, लेकिन पहल तो की है, इस तरफ कोशिश तो की है, पेशकदमी की है। ये तो एक इनकरेजिंग बात है कि चलें कम से कम इमरान खान उनकी पार्टी जो है वो KPK से और उन्होंने और ये होनी चाहिए सारे सूबों में, तो दूसरों को उनकी अच्छी बातों को अडॉप्ट करना चाहिए। अच्छा, अब आ जाए पीपल्स पार्टी के ऊपर। उनके 18 माह की खुद साख्ता जलावत नहीं खत्म करके आ गए आसिफ ज़रदारी साहब वापस, और उन्होंने आके ऐलान भी कर दिया कि अब मैं और बिलावल दोनों कौमी असेंबली में जाएंगे। पूरा साल पीपल्स पार्टी ने कैसा गुजारा, क्या खोया क्या पाया, कोई मकबूलियत उनकी बड़ी है या मजीद नीचे चले गए? पीपल पार्टी ने, मैं समझता हूँ कि सिंध में तो बहुत कुछ पाया है और सिंध में पीपल पार्टी को कोई हरा नहीं सकता और सिंध उनका गढ़ है। लेकिन ये कि बाकी जगह उन्होंने खासा लूज किया है, अपने आप को खोया है। आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत थी, वो चली गई। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत चली गई, बिल्तिस्तान में उनकी हुकूमत चली गई, वहाँ उनका वज़ीर आला नहीं है। पंजाब में उन्होंने बहुत ज़्यादा लूज़ किया है, वहाँ पे जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उनमें भी पीपल पार्टी ने लूज़ किया है। अब पीपल पार्टी का गढ़ जो है इस वक्त अगर सिंध है तो मैं समझता हूँ कि जनूबी पंजाब में भी पीपल पार्टी पेशरफ्त कर सकती है और कुछ सीटें जो है निकाल सकती है। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी का, अगर आप विफाकी मुस्तकबिल की अगर बात करें कि अगर पीपल पार्टी दोबारा हुकूमत में आ सकती है या हुकूमत बना सकती है, तो मैं नहीं समझता कि पीपल पार्टी इस पोजीशन में है कि वो फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत बना सके। ये तो अब तय हो गया है कि आइंदा हुकूमत भी मुस्लिम लीग की होगी और मोहम्मद नवाज शरीफ की होगी। अच्छा, ये जो सिंध में आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कोई हरा नहीं सकता, पीपल्स पार्टी ने बहुत पाया है, तो ये इसकी वजह ये बताएं कि क्या पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है सिंध में, इसलिए से कोई नहीं हरा सकता, या यहाँ पे दूसरी सियासी जमातों की नाहली है, अदम दिलचस्पी है और यहाँ पे वो उन्होंने अपनी कोशिश ही नहीं की यहाँ के वोटर्स को कन्विंस करने? देखें, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग ने तो सिंध को और कराची को भी गिव अप किया हुआ है और उन्होंने तय कर लिया कि भाई हमें यहाँ ना सीटें लेनी है, ना काम करनी है, ना सियासत करनी है। वो अपनी डीली डाली उनकी एक सियासत है, कुछ लोग हैं। अच्छा, लोग क्या हैं, कुछ लीडर हैं, बस वही कारकुन है, वही लीडर है और वही सब कुछ हैं। और सिंध में मुस्लिम लीग का कोई मुस्तकबिल ना माजी में था ना अब है। पहले तो कहते हैं जी गौस अली शाह साहब थे और बड़ा कदावर शख्सियत थी और उनकी एक तंजीम थी, तो उस दौर में पीपल्स पार्टी को मुकाबला देने की पोजीशन में थी मुस्लिम लीग, और अब वो नहीं है तो क्या मुस्लिम लीग? गौस अली शाह ने पीपल पार्टी को फाइट दी। गौस अली शाह में बड़ी सलाहियतें थी। गौस अली शाह मुस्लिम लीग नून का असासा थे, नवाज शरीफ के यहाँ सिंध के अंदर मुजाहिद थे। लेकिन गौस अली शाह के साथ जो है ये मतलब कम से कम ये ज्यादती हुई कि वो अब मुस्लिम लीग में फाल नहीं है। नवाज शरीफ से वो बाकी लोग कहाँ चले गए, लाइफ बख्श सोमरो और वो इमदाद चांडियो और बड़े बड़े जो स्टालवर्ड्स थे उनके। अब तो सिंध से मुस्लिम लीग का सदर भी है, उन्होंने सदर बनाया हुआ है ममनून हुसैन को, उनके रूट्स तो सिंध में है, कराची में है। सेनेटर बनाए हुए हैं सिंध से, निहाल हाशमी है और इसके अलावा राहिला मक्सी हैं और मुशाहिदुल्लाह हैं, सब लोग तो वहाँ पे कराची की सियासत करते हैं। ममनून हुसैन साहब ने तो कुछ डिलीवर नहीं किया ना, कोई काम करके नहीं दिया। ठीक है, ममनून हुसैन साहब से वज़ीर-ए-आज़म साहब ये तवक्का करते हैं कि भाई वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और वो इख्तियार तो अब बहरहाल उनके पास है ही नहीं कि वो हुकूमत बरतरफ कर सकें। तो बहरहाल ये कि वो एक बहुत ही क्या कहते हैं अच्छे वज़ीर-ए-आज़म के लिए और अपनी पार्टी के लिए बहुत अच्छे सदर हैं और सबमिसिव सदर हैं, नवाज शरीफ के फरमाबरदार हैं। बहुत अच्छी बात है, सदर ऐसे ही होने चाहिए। लेकिन ये कि ममनून हुसैन साहब को किसी ने नहीं रोका कि वो सिंध में मुस्लिम लीग को फाल करें, मुस्लिम लीग के लिए जो है काम करें, मुस्लिम लीग के लिए ग्राउंड तैयार करें, मुस्लिम लीग को इस काबिल बनाएं कि वो इलेक्शन में खड़ी हो सके। तो इस काम से किसी ने रोका। दूसरा ये है कि ममनून हुसैन साहब पे एक कर्ज कराची का है
کہ ان کو جب پرویز مشرف صدر بنے، پرویز مشرف کا تعلق جو ہے کراچی سے تھا، تو انہوں نے کراچی کو فنڈ دیے. تو ممنون حسین پر بھی یہ کراچی کا قرض تھا کہ وہ تو 100 ارب روپے سے زائد کے انہوں نے پیکیجز دیے تھے، بڑا یہاں ترقی ہوئی. 29 ارب روپے کا انہوں نے مشرف صاحب نے پیکیج دیا تھا، وہ بعد میں 21 ارب روپے کا ہو گیا تھا، اور اس میں سے 13 ارب روپے پانی اور سیوریج کے تھے. تو میں سمجھتا ہوں 7-8 ارب روپے تھے. 7-8 ارب روپے مصطفیٰ کمال نے خرچ کیے تھے، جس سے پل سڑکیں بنائی تھی. کراچی کا نقشہ بدل گیا تھا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی شہر کو یعنی کہ ترقی دینے کے لیے، اس کا انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے کوئی بہت زیادہ 100 ارب روپے 200 ارب روپے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ 8-10 ارب روپے، اس زمانے میں 8-10 ارب روپے بہت تھے، آج جو ہے صحیح معنوں میں خرچ کر دیں، اچھے پروجیکٹ صحیح معنوں میں یعنی کہ ایمانداری نظر آتی ہے. تو 20-25 ارب روپے بھی آپ کراچی بھی آج خرچ کر دیں تو کراچی کا نقشہ بدل جیسے لاہور میں نظر آ رہی ہے. جی ہاں، تو لاہور میں یوں نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اچھا، ہم سندھ میں آ جاتے ہیں. وہ پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ کی بات ہو رہی تھی. تو اس وقت جو مسلم لیگ کا جو یہاں پہ ڈھانچہ ہے، جس طرح اسماعیل راہو ہیں اور ان کے ساتھ جو باقی تنظیم ہے، علی اکبر گجر ہیں اور یہ سارے لوگ ہیں، تو یہ کیا پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے؟ ان میں اہلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے، یا ان کو فری ہینڈ نہیں ہے؟ دیکھیں 2-4 آدمی ایسے ہیں، جیسے علی اکبر گجر کا آپ نے نام لیا. تو علی اکبر گجر میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ یعنی کہ پیپل پارٹی کو اور یہاں کی کم از کم کراچی کی پارٹیوں کو منہ دے سکتے ہیں. انہوں نے ایم پی کا الیکشن لڑا تھا اور غالباً 13,000 ووٹ لیے تھے. میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ووٹ لیے تھے، بڑی کامیابی تھی. پھر جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے تھے اس میں علی اکبر گجر نے رزلٹ دیے تھے. پھر بعد میں جب یہ الیکشن ہوئے تھے بلدیاتی الیکشن، تو اس میں بھی مسلم لیگ وہ امان اللہ صاحب نے، امان اللہ افریدی صاحب نے اور آصف خان اور ہمایوں خان اور ان سب لوگوں نے بہت اچھے رزلٹ دیے. اور کراچی میں مسلم لیگ کی تقریباً 40 ان کے کونسلر اور چیئرمین ان کے ہیں. تو ٹھیک ٹھاک یعنی کہ کم. لیکن وہ تو ایم این اے ایک جو جیتا تھا 2013 میں مسلم لیگ کے لیے، حکیم بلوچ، وہ تو مسلم لیگ چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں چلے گئے. جی وہ تو تھے ہی پیپل پارٹی کے، ان کا تو تعلق پیپل پارٹی سے ہی تھا. وہ ناراض ہو کے مسلم لیگ میں آ گئے تھے. مسلم لیگ میں ان کو کوئی لفٹ نہیں کرائی. ان کو اندرون سندھ کیا کارکردگی بنایا؟ اندرون سندھ تو سارے الیکٹیبل پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں، تو مسلم لیگ کہاں کھڑی ہے جب باقی جماعتیں کوئی ان کو جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار؟ دیکھیں ابھی امتیاز شیخ صاحب تھے، وہ بھی پیپل پارٹی میں چلے گئے. پھر جو فنکشنل مسلم لیگ کے جام مدد علی اور دوسرے رہنما تھے. فنکشنل مسلم لیگ تو آہستہ آہستہ خالی ہو رہی. جام مدد علی بھی پیپل پارٹی میں چلے گئے. جام مدد علی، جام معشوق علی، یہ سارے لوگ جو پہلے پیپلز پارٹی کے مخالفین تھے، وہ پیپل پارٹی میں لچک ہے. اور پھر پیپل پارٹی میں ان کو وہ ٹیمپٹ کرتی ہے. پیپل پارٹی ان کو یعنی کہ ان کے لیے سود مند بھی ہے اور ان کے لیے کیا کہتے ہیں وہ اس میں کشش نظر آتی ہے. دوسری جماعتوں کے پاس سندھ میں کچھ دینے کے لیے نہیں ہے عوام کو، اس لیے پیپلز پارٹی کی طرف لوگ جاتے ہیں. پیپل دیکھیں وہ جو آپ نے بات کی کہ پیپل پارٹی نے کیا ایسے سندھ کو 4 چاند لگا دیے اور کیا کیا کہ سب لوگ پیپل پارٹی کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ پیپل پارٹی نے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو ابھی سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے پوچھا تھا کہ یہ 90 کروڑ روپے لاڑکانہ میں کہاں خرچ ہوئے. تو سندھ میں یعنی کہ کراچی کی تو بات آپ چھوڑ دیں، کراچی میں کام کراچی میں تو بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کہ سندھ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں اگر کوڑے کے ڈھیر ہیں اور کراچی میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کراچی میں سیوریج بہ رہا ہے، کراچی میں کیا کہتے ہیں دھول اڑ رہی ہے. یہ تو اندرون سندھ کی ہم نے بات کی. سندھ میں اس سے زیادہ صورتحال خراب ہے. کراچی کے اوپر بھی بات کرتا ہوں. یہاں وقت ہو گیا چھوٹی سی بریک کا. ناظرین آج بات ہو رہی ہے 2016 میں سیاسی جماعتوں کی کارکردگی کیسی رہی. وفاق اور صوبے میں جو حکمران جماعتیں ہیں انہوں نے کیا کھویا کیا پایا، ان کا گراف جو ہے وہ کامیابی کا اور مقبولیت کا وہ آگے بڑھا ہے یا نیچے گیا ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے. شہزاد چغتائی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی. میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید اور آج بات ہو رہی ہے شہزاد چغتائی صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ نگار
2016 کا سال سیاسی جماعتوں کی کارکردگی، کس نے کیا کھویا، کیا پایا، کس کا گراف آگے گیا، کس کا گراف نیچے گیا، اور صوبے میں اور وفاق میں سیاسی جماعتوں کی کارکردگی حکمران جماعت کی حیثیت سے کیسی رہی۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی بات کی، اب کراچی کی سیاست کی بات کریں گے، سندھ کے سیاست کی بات کریں گے، اور دیگر جماعتیں جو ملک کی سطح پہ کام کر رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی ان پٹ لیتے ہیں۔ شہزاد صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کراچی کی سیاست 2016 ایم کے ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار، نئی دھڑے بندیاں، نئی سیاست نئے رخ پہ آ گئی، ایک طرف لندن ایم کے ایم ہو گئی، ایک طرف پاکستان ہو گئی، ایک طرف پاک سرزمین پارٹی سامنے آئی، کس طرح کی سیاست ہے کراچی کی؟ کراچی میں تبدیلی تو جو کراچی میں جو بریک تھرو ہوا، تبدیلی ہوئی، یا کراچی والوں کو شوق ہوا، اور وہ شوق کراچی کے لوگوں کو نہیں ہوا بلکہ پورے ملک کے لوگوں کو ہوا، اور وہ حیران رہ گئے۔ تو وہ واقعہ تو بہت بڑا تھا جو 11 مارچ کو 2015 میں غالباً جو چھاپا پڑا تھا 90 پہ، تو وہ 90 کا مت جو ہے وہ اس دن یعنی دھڑام سے نیچے گر پڑا تھا اور مٹ ٹوٹ گیا تھا۔ تو وہ تو 11 مارچ کا واقعہ تھا۔ اس کے بعد ایم کیو ایم جو تھی وہ ڈکلائن ہوئی، اور لیکن یہ کہ ایم کیو ایم کے جو قائد تھے یا ایم کیو ایم کی، لیکن اس چھاپے کے بعد تو ڈکلائن نہیں ہوئی، اس کے فوراً بعد اپریل میں جو ضمنی الیکشن ہوا عزیز آباد میں NA-246 کا، وہ تو ایم کیو ایم نے بڑی دھوم دھام سے جیتا تھا، اور ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ شور مچا رہی تھیں کہ اب دھاندلی نہیں ہوگی، وہ تو بغیر دھاندلی کے وہ جیتا۔ ڈکلائن سے مراد یہ کہ جو ایم کیو ایم کی جو میں صاف بات کروں گا، جو ایم کیو ایم کا ٹیرر تھا، جو ایم کیو ایم کا خوف تھا، اور وہ جو ایک صلاحیت تھی کہ وہ 15 منٹ میں پورا شہر بند کرا دیا کرتے تھے، وہ سارے مت تو اس دن ٹوٹ گئے نا، اور اس کے بعد پھر وہ انحطاط پذیر ہو گئے۔ ڈیٹوریٹ پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ بھی شروع ہو گئی، ڈیٹوریشن شروع ہو گیا، اور وہ ویسے تو جو ابھی ناظم آباد میں الیکشن ہوئے وہ الیکشن بھی انہوں نے جیت لیا، اور کئی الیکشن جیت لیے، وہ ان الیکشن میں وہ اتنی زیادہ وہ ٹرن آؤٹ نہیں رہا، تو مطلب یہ کہ ان کو ان کا جو تھا کیا کہتے ہیں ڈکلائن تو 11 مارچ 2015 سے شروع ہو گیا تھا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جو ہمارے الطاف حسین بھائی ہیں، اور ان کو یہ باقاعدہ وارننگ دی گئی تھی کہ بھئی اب آپ یہ انڈیا کی بات جو ہے کرنا چھوڑ دیں، اور جو عسکری ادارے ہیں ان کے خلاف آپ جو ہے اپنی زبان جو ہے اپنی چونچ بند رکھیں، اور کوئی بھی یعنی کہ پاکستان میں کوئی ایک شخص جو ہے وہ ان کی تقریر کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ اتنی لمبی تقاریر کیا کرتے تھے، ٹی وی چینلز پہ بھی دباؤ ہوا کرتا تھا، کسی وقت پہ بھی ان کی تقریر کرنی پڑتی تھی۔ ہمارے عسکری اداروں کے خلاف جو بات کرتے تھے، یا یہ کہ وہ دنیا کے گن گاتے تھے، اور پاکستان کو وہ کہتے تھے کہ جی فیل اسٹیٹ ہے، یا دہشت گردی ہے، یہ وہ تو علامہ اقبال کا شعر پڑھتے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا، ہر گھر میں دیکھیں جی، وہ تو اگر علامہ اقبال کے شعر تھے، ہر گھر میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں 19-20 باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ گھر کا آدمی کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی گھر کی بات جو ہے باہر جائے، یا باہر کے لوگ تماشا دیکھیں۔ تو وہ تو ہمارے ملک کا اور کیا کہتے ہیں ہمارے لوگوں کا اور ہمارے حکمرانوں کا ایک تماشا بنا رہے تھے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ نہیں مانے، اور پھر جو کچھ 22 اگست کو ہوا، تو 22 اگست کو میں سمجھتا ہوں کہ سقوط ایم کیو ایم 22 اگست کو ہو گیا، اور 22 اگست کے بعد پھر کوئی گنجائش ہی نہیں رہی ایسی کہ جس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوتی۔ 23 اگست کو پھر ایک نئی ایم کیو ایم وجود میں آئی، متحدہ پاکستان کے نام سے، جس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اچھا، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً مئی میں، اپریل یا مئی میں پی ایس پی یہ ڈاکٹر ہماری مصطفیٰ کمال منظر عام پہ آئے، مصطفیٰ کمال اور نیز قائم خانی، پھر انہوں نے ایک خوبصورت نام دیا، بہرحال پاک سرزمین پارٹی تو ایک اچھا خوبصورت نام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی سیاسی جماعتیں بنی ہیں تو اس میں سب سے خوبصورت نام یہی ہے کہ قومی ترانے سے انہوں نے اس کو لیا اور پھر اس کا نام رکھا۔ لیکن لوگ تو کہہ رہے ہیں ان کو پارٹی کا نام بھی نہیں مل سکا، ان کو جھنڈا بھی نہیں مل سکا آج تک۔ نہیں، انہوں نے ان کا جھنڈا پاکستان کا جھنڈا ہے، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے ان کی پارٹی پاکستان کے جھنڈے پہ تو کسی سیاسی جماعت کو سیاست کرنے کی اجازت ہوتی ہے، تو سارے پاکستان کا جھنڈا رکھتے ہیں، الگ سیاسی جھنڈے کیوں بناتے ہیں؟ جھنڈا سب کا جھنڈا، مطلب انہوں نے ایک پاکستانیت کا درس دیا، ایک یعنی کہ علامتی طور پہ انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو اٹھایا اور اپنایا۔ تو اچھا، اب مطلب ایم کیو ایم کے اس وقت 6-7 دھڑے ہیں، جس میں ماجر رابطہ کونسل بھی ہے، جس میں ڈاکٹر سلیم حیدر کی ماجر اتحاد تحریک بھی ہے، جس میں پی ایس پی ہے، ایم کیو ایم لندن ہے، ایم کیو ایم پاکستان ہے، اور
اور مستقبل کیا ہے کراچی کا سیاسی منظرنامہ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کراچی کا سیاست نامہ بڑا الجھا ہوا, بڑا گنجلک اور بڑا پیچیدہ اور بالکل ہی یعنی کہ اس پہ دھن چھائی ہوئی ہے اور آگے کچھ نظر نہیں آ رہا. مگر اس لیے کہ یہ منظرنامہ اگر تھوڑا سا اوپن اپ ہوگا تو یہ ہوگا جا کر 2018 کے الیکشن میں. تو 2018 کے الیکشن میں پتہ لگ جائے گا. پیپل پارٹی بہت کوشش کر رہی ہے کہ کراچی کو ون اوور کر لیں, کراچی میں سڑکیں بنا رہی ہے, کراچی کے لیے پیکیج دے رہی ہے. اچھا, کراچی کی جب سیاست کی بات ہوتی ہے تو ایک طرف لیاری گینگ وار کا ذکر ہوتا تھا, اس میں عزیر بلوچ سے لے کے ارشد پپو تک, پتہ نہیں اس سے پہلے رحمان ڈکیت, جتنے بھی تھے بڑے بڑے کریکٹر وہ سارے جو ہیں وہ ان کا حشر دیکھ لیا کہ کیا صورتحال ہے. دوسری طرف آپ دیکھ لیں سولت مرزا سے لے کے رحمان بھولا تک, یہ بھی ایک کریکٹرز ہیں کراچی کے, یہ بھی ایک فنومینا تھا کہ یہ کس طریقے سے کراچی کی جو ووٹر ہیں, کراچی کے جو محب وطن لوگ ہیں, وہ کس طرح یہ سارے کریکٹرز کو دیکھتے ہیں. دیکھیں کراچی میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کراچی پورے ملک کی طرح کراچی کے سارے جتنے ووٹرز ہیں, کراچی کے شہری ہیں, کراچی کے لوگ ہیں, وہ محب وطن ہیں اور پاکستان یعنی کہ سب کا ملک ہے, اور جتنا سب کا ملک ہے اتنا ہی کراچی کے لوگوں کا ملک ہے, اور کراچی کے لوگوں کا بھی اتنا حق ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کراچی کے لوگوں کو ملائن کیا جائے یا کراچی کے لوگوں کو ڈیناؤنس کیا جائے یا ان کو یہ کہا جائے کہ بھئی آپ جو ہے کیا کہتے ہیں پاکستانی نہیں ہیں. تو اور دل و جان سے کراچی کے لوگ پاکستانی ہیں. باقی یہ کہ اگر آپ بات کریں کہ لیاری گینگ وار کی, رحمان بھولا کی اور اس ٹائپ کے کریکٹرز کی, تو آپ دیکھیں کہ اچھے برے لوگ سب جگہ ہوتے ہیں. وہاں پہ بوکو حرام بھی ہے نائجیریا میں, وہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے تقریباً 300 لڑکیاں اغوا کی ہیں, اس میں کچھ ابھی 11 بچیاں چھوٹ کے چلی گئیں, باقی ابھی بھی ان کی قید میں. پھر پنجاب میں دیکھیں کہ چھوٹو گینگ آیا سامنے, جی ہاں چھوٹو گینگ سامنے آیا. تو مطلب اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. اور جو بھولا جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اگر کوئی برا کرتا ہے تو اس کی سزا بھی. فائنلی کراچی کی سیاست ان کریکٹر سے آزاد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو کہ اس طرح کے جو کرمنلز مائنڈ لوگ تھے یا جو کرمنلز جن کے تانے بانے آپس میں جڑے ہوئے تھے, یا ٹیرر فائنینسنگ تھی یا دہشت گردی تھی, خوف تھا, اس سے آزاد ہو گئی ہے کراچی کی سیاست؟ نہیں, بالکل آزاد ہو گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی لوگ ہیں رحمان بھولا ٹائپ, ان کو کیفر کردار تک بچانا چاہیے. اور جو جیسے ارشد پپو تھا یا عزیر بلوچ تھے اور لیاری گینگ وار میں اتنے ظالم لوگ تھے, میرے خیال 150 پونا 200 ان کے لوگ مار دیے. تو لوگ جو اس ٹائپ کے ٹارگیٹ کلر ہیں اور جو کرمنل ہیں, ہارڈ کرمنل ہیں, ان کے ساتھ تو رعایت ہونی نہیں چاہیے. ان کو تو میں کہتا ہوں کہ ان پہ تو کیس چلانے کی ضرورت ہے. ایک طرف تو یہ ایلیمنٹ تھا, دوسری طرف کراچی میں مذہبی جماعتیں بھی تھیں. شروع سے ان کا ایک ووٹ بینک تھا کراچی میں, جماعت اسلامی کا, JUI کا, JUP کا, وہ ساری سیاسی جماعتیں, وہ فیکٹر کہاں چلا گیا سر؟ دیکھیں مذہبی جماعتوں کے ساتھ تو کراچی میں زیادتی کی گئی. کراچی میں اگر آپ دیکھیں تو PNA کی تحریک تھی, مذہبی جماعتوں نے وہ تحریک چلائی اور پورے ملک میں چلائی, کراچی میں بھی چلائی. اور کراچی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مذہبی شہر ہے. کراچی میں جتنی مساجد ہیں اور جتنا مساجد میں رش ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی قابل قدر ہے. اور کراچی کے لوگ جو ہے وہ بہت لگاؤ رکھتے ہیں مذہب سے. وہ جو دو جماعتیں تھیں, ایک تھی جماعت اسلامی اور دوسری جماعت علماء پاکستان, تو وہ کوئی ایک پالیسی تھی. اس پالیسی کے تحت ان جماعتوں کا کردار جو ہے کرٹیل کیا گیا, ان کا کردار جو ہے محدود کیا گیا. اور اس کے نتیجے میں جو ہے پھر اس کا نتیجہ آپ نے جماعتوں نے, اب یہ 2016 ختم ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, دوبارہ ایوالو کرنے کی نہیں. وہ جماعتوں کا تو پورا جو تھا کیا کہتے ہیں سسٹم ہی بیٹھ گیا نا, اور وہ تتر بتر ہو گئی. یعنی کہ جیسے کہ اب MKM تتر بتر ہو رہی ہے, اس طریقے سے وہ ان جماعتوں کا. اچھا, ایک اور بڑا فیکٹر ہے شہر میں پشتو بولنے والوں کا, پختونوں کا. کہتے ہیں پشاور میں اتنے شاید پٹھان اب نہیں ہیں جتنے پٹھان بھائی ہمارے جو ہیں کراچی میں یہاں پہ ظاہر روزگار کے لیے اور اپنے پاکستان کی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو ان کا جو سول ریپرزینٹیٹیو ہے سیاسی لحاظ سے, وہ کون سی جماعت ہے؟ دیکھیں یہ کراچی تو بہرحال ایک گلدستہ ہے, اور کراچی کسی کا شہر نہیں ہے. کراچی میں تمام قومیتیں رہتی ہیں. کراچی کے لوگ جو ہے وہ ہر آنے والے کو ویلکم کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب
فاٹا میں آپریشن ہوا تو وہاں سے لاکھوں لوگ آئے, جب باجوڑ میں آپریشن ہوا تو وہاں سے لاکھوں لوگ آئے, اور کراچی کے لوگوں نے 47 سے لے کے آج تک لوگوں کو ویلکم کیا, اس سے پہلے سے بھی لوگ آ رہے ہیں. 3 لاکھ تھی جب پاکستان آزاد ہوا. آج کراچی کی آبادی 4.25 کروڑ کے لگ بھگ ہے نادرا کے اعداد و شمار کے مطابق, اور سرکاری کراچی میں مردم شماری ANP نے بھی نشستیں حاصل کی تھیں. اب 2016 میں ANP کہاں نظر آئی؟ اب دیکھیں ANP کے خلاف بھی ایک آپریشن تو ANP کے خلاف بھی ہوا نا, لیکن ANP کے خلاف ایک ایسا خاموش آپریشن ہوا کہ انہیں کہا گیا کہ بھئی آپ جو ہے نا یہ کرمنل ایکٹیویٹی ختم کر دیں. ورنہ کراچی تو یعنی کہ کراچی تو مختلف حصوں میں بٹا ہوا تھا. یہاں تو یعنی کہ حکومتیں بنی ہوئی تھی, ریاستیں بنی ہوئی تھی, کہ گلستان جوہر کا جو علاقہ تھا اور کیا کہتے ہیں یہ ڈالمیا کے پیچھے کا علاقہ تھا, یا یہ کہ یہ فرنٹر کالونی, مختلف اس ٹائپ کے علاقے, وہ سارے ANP کے علاقے تھے. وہاں ANP کا کنٹرول تھا. اگر MQM کہیں سے بھتہ وصول, MQM پہ الزام ہے اور الزام صحیح بھی ہے کہ MQM اگر بھتہ وصول کرتی تھی اپنے علاقوں سے تو ANP اپنے علاقوں میں ANP کو تو 2013 کے الیکشن میں طالبان کی طرف سے اور دہشت گرد گروپوں کی طرف سے بہت بڑا جو ہے وہ ایک اوپن چیلنج تھا, تھریٹ تھی. ان کے انتخابی جلسوں پہ, ان کے جنازوں تک پہ حملے ہوتے رہے وہاں پہ KPK میں, اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں الیکشن والے دن پہ بھی ان کے پولنگ اسٹیشن پہ حملے ہوئے. تو ان کو تو روکا گیا سیاست میں اور الیکشن میں آگے آنے سے. ANP کو اور پیپل پارٹی کو اور کیا کہتے ہیں MQM کو باقاعدہ یعنی یہ تھریٹ تھی طالبان کی طرف سے, اور وہ کون طالبان تھے ہمیں نہیں پتا, لیکن بہرحال نواز شریف کو جتوانا تھا, اس لیے ان کو ان کے جلسے جلوسوں میں دھماکے کیے گئے, بہت بڑے بڑے دھماکے کیے گئے. یہاں پہ ککری گراؤنڈ میں بھی بہت بڑا دھماکہ ہوا, بنس روڈ میں بہت بڑا دھماکہ ہوا, عزیز آباد میں بہت بڑا دھماکہ ہوا. الیکشن کمپین کے دوران کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ یہ کہ ANP کے جو دفاتر تھے لانڈی وغیرہ میں, وہاں دھماکے ہوئے, اس میں بڑی تعداد میں لوگ مرے. تو کہنے کا مطلب نواز شریف کو جتانے کے لیے سب کچھ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حکمت عملی تھی, اسٹریٹجی تھی نواز شریف کو الیکشن جتانے کی, کیونکہ وہ جو کل ہم بات کر رہے تھے نا کہ جو آصف زرداری کی خوش آمدیں کی گئی اور ان کو تشریف میں رکھ کے حکومت پیش کی گئی, تو پھر اب یہ باری نواز شریف کی تھی. تو یہ اداروں تو پھر KPK میں تو PTI جیتی, اور وہاں پہ پھر PTI کو پھر جتایا گیا, یا عمران خان کو جتانے کے لیے KPK میں جو ہے وہ تو پھر ان پہ حملے کیے گئے ANP پہ. اب جو ہماری جو سیاست ہے, جو ہمارا منظرنامہ ہے, جو سینیریو ہے, وہ ہے اب مفاہمت کا دسترخوان ہے نا. تو اب مفاہمت کا دسترخوان کیا ہے کہ بھئی یہ جو جن پارٹیوں نے سیٹیں لی ہیں, جو بڑی پارٹیاں ہیں, جیسے کہ اب تحریک انصاف بھی ایک بہت بڑی پارٹی بن گئی ہے نا, تو پیپل پارٹی, مسلم لیگ اور تحریک انصاف یہ بڑی پارٹی ہیں. تو اب یہ طے ہوا ہے کہ بھئی ان پارٹیوں کو بھی کچھ دال دلیا ان کا بھی چلنا چاہیے, تو تاکہ یہ کہ یہ پھر جو فیڈرل گورنمنٹ میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے, جو وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے, جو کہ حالانکہ وہ پورا یعنی کہ جو ان کا پلان تھا وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا, لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی جیسے کہ اگر تحریک انصاف منظرنامے میں آ گئی ہے تو تحریک انصاف کو بھی ایک صوبہ دے دیا جائے, تاکہ وہ وہاں اپنے دھندا وندہ کرتے رہیں, کوئی دال دلیا کرتے رہیں. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ بائی ڈیزائن ہے, تو پھر یہ پبلک نے ووٹ نہیں دیے سب جماعتوں کو, پبلک ووٹ لے کے نہیں آئے یہ لوگ, پہلے سے پری پلان تھا. انہوں نے ووٹ تو لیے, لیکن پری پلان تھا. دیکھیں سندھ میں آپ کو بتاؤں, سندھ میں اگر نواز شریف چاہتے تو حکومت بنا سکتے تھے. 2013 میں سندھ میں بہت آسانی سے, کوئی کچھ نہیں کرنا پڑا, سندھ میں حکومت بنا سکتے تھے, کیونکہ اتنا زیادہ فرق نہیں تھا, کوئی 6-7 ووٹوں کا فرق تھا. اور اگر وہ جو حکمراں جماعت ہے, جو ہارس ٹریڈنگ آپ کہتے ہیں, تو ہارس ٹریڈنگ تو ہمارے یہاں ہوتی ہے نا, تو ہارس ٹریڈنگ کر کے نواز شریف جو ہے بہت آرام سے 2013 میں اپنی حکومت بنا سکتے تھے. لیکن نواز شریف نے یہ کہا کہ میں کہاں سیٹیں ہیں مسلم لیگ کے پاس, مسلم لیگ کی سیٹیں تھیں, MQM کی سیٹیں تھیں, KPK میں تو بنا سکتے تھے. نہیں, MQM کی سیٹیں لے کر, اور مسلم لیگ کی مطلب MQM, مسلم لیگ, فنکشنل مسلم لیگ, اور یہ سب مل کے, جیسے کہ جام صادق کے دور میں بنائی گئی تھی, مظفر شاہ کے دور میں بنائی گئی تھی, ارباب رحیم کے دور میں بنائی گئی تھی. تو مطلب یہ وہ یہی ہوتا نا. فنکشن لیگ کہاں کھڑی ہے؟ فنکشن لیگ نے تو خاصا لوز کیا ہے, اور مجھے تو کوئی ہمارے جو پیر پگاڑا صاحب ہیں, پیر صفت اللہ, ہمارے دوست بھی ہیں, تو وہ کچھ مجھے کیا کہتے ہیں کوئی انٹرسٹڈ نظر نہیں آ رہا ہے کوئی پالیٹکس میں, اور نہ ان کی کوئی وہ کیا کہتے ہیں ایکٹیویٹی دکھائی دیتی ہے. ایون 2017 ان ساری سیاسی جماعتوں کے لیے ایسا ہی سال رہے گا جس طرح انہوں نے 2016 پرفارم کیا, یا کوئی بڑی تبدیلی کسی سیاسی جماعت کی طرف سے آپ کو ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیں بڑی تبدیلی تو 2017 میں کوئی ایسی یعنی کہ ٹرانسفارم تو نہیں ہو سکتی صورتحال, کوئی سیاسی کایا پلٹ تو نہیں ہوگی. تو اور آپ دیکھیں گے کہ 2013 سے اور 2016 تک جو 3 سال تھے, اس دوران بھی ساری سیاسی پارٹیاں
मुस्लिम लीग कायदे आज़म का जिक्र नहीं हुआ, मुस्लिम लीग काफ चौधरी बरादरान चौधरी साहब कहाँ खड़े हैं? नहीं, चौधरी साहब तो अब चौधरी साहब ने तो बहुत ज्यादा लूज किया और क्या कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान कार्नर हो गए। मौलाना फजलुर रहमान ने तो अभी ये पिछले दिनों एक बयान दिया कि भाई आइंदा हुकूमत भी हमारी होगी। तो मुझे हैरानी हुई कि मुझे ये नहीं पता कि उनकी इस वक्त जो हुकूमत है वो नवाज शरीफ की है, इनकी हुकूमत है, किसकी हुकूमत है। बहरहाल वो नवाज शरीफ के हलीफ हैं। तो हम थोड़ी सी बात कर रहे थे इमरान खान की, कि इमरान खान में खामी ये कि पीपल पार्टी भी, जो पीपल पार्टी की हलीफ जमातें 6-7 जमातें पीपल पार्टी के साथ हैं, एमकेएम भी उनकी हलीफ थी, जो कि अब हलीफ नहीं है। अब आज के प्रोग्राम में तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा महमूद खान अचकजई और बलोचिस्तान की जो पार्टियाँ हैं उस हवाले से, वहाँ पे क्या आपको कोई पेशरफ नज़र आई? उन्होंने कुछ गेन किया, हालांकि मलिक साहब की हुकूमत तो वहाँ पे बदल गई और अब वहाँ पे सनाउल्लाह ज़हरी। देखें, मैं समझता हूँ कि बलोचिस्तान में जो आने वाले जो इलेक्शन होंगे, ये जो आने वाले दिन है, आने वाला साल है, 2018 में इलेक्शन होंगे, तो बलूचिस्तान में कोई यानी कि मैं चेंज देख नहीं रहा। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो CPEC को देख रहा हूँ, और ये इतना बड़ा मंसूबा है। और तो ये कहाँ गए सरदार अताउल्लाह मेंगल की पार्टी और सरदार ज़ाहिर है कि वो उनकी एक अच्छी खासी वहाँ पे, लेकिन उनका एक मिजाज है, और सरदारों का और जागीरदारों को सरदार अख्तर मेंगल तो वो गवर्नमेंट के साथ जाते हैं और गवर्नमेंट को वो पसंद करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ अगर नहीं जाएं तो फिर उनके बहुत सारे मामला नहीं चलते, उनकी चौधराहट नहीं चलती, और उनके लोग जो है वो। लेकिन इस वक्त वो लोग नहीं है ना हुकूमत के साथ, इस वक्त नहीं है, लेकिन आइंदा भी कोई उनका कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि वो कोई। देखें, आप अगर पीछे भी देखें, जो 9 साल अगर हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं रही, मुशर्रफ साहब आए तो 88 की बात से देखें तो बलूचिस्तान के नतीजे तो मिले जुले होते हैं। बलूचिस्तान पे किसी दिन मैं चाहूंगा कि एक डिटेल प्रोग्राम पे करें बलूचिस्तान की सूरत पे। अब बलूचिस्तान में पेशरफ्त करेगी। आज तो हम इस पे यहीं पे वाइंड अप करेंगे। नाज़रीन, हमारे आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। आज हमने बात की साल 2016 सियासी जमातों के लिए कैसा रहा, वफाक और सूबों में जो जमातें हुक्मरानी कर रही हैं उन्होंने क्या खोया क्या पाया, उनका मकबूलियत का ग्राफ, उनकी कारकर्दगी का ग्राफ जो है वो किस हद तक ऊपर नीचे हुआ है। इस पे शहजाद चुगताई साहब सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हैं, उन्होंने खुलकर अपने ख्यालात का इज़हार किया। कराची की सियासत पर भी बात हुई, एमकेएम की जो धड़ेबंदियाँ हुई, एमकेएम के मुख्तलिफ धड़ों का मुस्तकबिल क्या है, कराची का सियासी मंजरनामा क्या है। तो कराची से लेकर KPK तक हमने कोशिश की कि मुख्तसर वक्त में सारी सियासी जमातों का थोड़ा थोड़ा सा हम इनपुट ले सकें शहजाद साहब से कि कहाँ वो खड़ी हैं और कहाँ उनकी पेशरफ नज़र आ रही है, और कौन पार्टी जो है वो अगले साल में ज़्यादा पेशरफ करती हुई या ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करती हुई नज़र आ रही है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान सालिक मजीद को प्रोग्राम A to Z की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।